अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद इस ट्रांसमिशन में जो कि लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रही है पाक भारत सिचुएशन के हवाले से। और बदस्तूर हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मुसलसल भारतीय मीडिया रात में उसको पता नहीं क्या होता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला कर देता है और फिर पूरा पाकिस्तान रात भर में वो फतह कर लेता है और सुबह होती है तो फिर ज़िंदगी मामूल पर होती है। यही सिलसिला जारी है। एक झूठ का बाज़ार है जो गर्म है, एक धोखाधही और एक फ्रॉड है जो जंग के नाम पर हो रहा है, ना सिर्फ बाकी सारी दुनिया के साथ बल्कि ये ख़ुद इंडियन कौम के साथ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की रियासत, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की फ़ौज कर रही है। क्या चाहते हैं वो, ये तो वाज़े हो ही जाएगा जब पाकिस्तान अपनी कार्रवाई करेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिशें हो रही हैं दुनिया की तरफ से, ख़ास तौर पर ख़ित्ते के ममालिक ये चाह रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान अपना जो राइट है वो प्रिजर्व रखता है और वो अपना बदला जो है अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मीन्स के मुताबिक अपने वक्त पर ज़रूर लेगा। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान और भारत में सफारतकारों का आना जाना और बातचीत का सिलसिला जारी है। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम एक अमन पसंद कौम हैं, हम नहीं चाहते कि जंग हो और जंग मसाइल का हल नहीं है। इस खित्ते के लिए जंग नहीं, अमन की ज़रूरत है। इस वक्त तक बाकायदा जंग का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कैफियत जंग वाली ही है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आज बताना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू कौमी असम्बली में, ज़रा उसको सुन लीजिए ताकि अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त मूड क्या है, कहाँ पर पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है और पाकिस्तानी कौम का स्टांस क्या है। पाकिस्तानी अफवाज कितनी बहादुरी से जो है मुल्क का दफा कर रही हैं और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए। इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। वो दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं। और जो ड्रामा इस वक्त भारत में चल रहा है उस पर कुमकुम बनवाल एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो इंडियन मीडिया का पोल खोला है ज़रा वो भी सुनिए। और ये आखिर में जो इन्होंने बात कही ना, बिल्कुल दुरुस्त। ये जितनी देर तक ये सारी कवरेज होती रही, ये बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की फ़ौज और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि अपनी कौम को बेवकूफ़ी बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। क्या मीडिया को फेस करना क्या होता है, अगर किसी ने सीखना है तो वो पाकिस्तान से सीखे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से सीखे। अहमद शरीफ चौधरी साहब DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस तरह से फेस किया जाता है मीडिया को, देखें कैसे किया उन्होंने। From your tone and your words that Pakistan is planning a sizable response to India's aggression rather than heading towards de-escalation. Is that assessment correct? Who is escalating over here, my friend? Who has been escalating? Who is doing provocation after provocation and provocation? Who is it? They want to set a new norm that it's their convenience. Whenever they will feel, they will go cross border, they will go cross international. They are going to hit anywhere where they like. They are going to send drones inside Pakistan and they are going to harass the innocent citizens and the people of Pakistan. They can do terrorism here. You heard just now, I am here for years and we will be here for years and we are having this network from Lahore to Baluchistan. What do you think of Pakistan? That we will allow all this to happen? Once we say we have all the rights to do whatever to protect the honor, integrity and sovereignty of people of Pakistan. Whatever we have been doing so far is just protecting ourselves, and we have been doing it with lot of grace and alhamdulillah with lot of success, and we are rubbing their nose on every day, every hour from wherever they are coming, whether they are doing this shelling and this firing on line of control. They are getting a befitting response. Once they came in air, they got a befitting response. They sent in their drone, they are getting a befitting response. So at a time, place and method of our choosing, we will do whatever we will do. We are not beholden to anyone else but the people of Pakistan. ऐसे फेस करते हैं मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को, सामने बैठते हैं, जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ हम इनकी रोज़ाना नाक रगड़ते हैं,
جب یہ کوشش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کی تو ہم ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور مہمانوں کو آپ سے تعارف کراتے ہیں. بہت بہترین قسم کے پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر عابد راؤ صاحب، یہ ہم بھی اتنے عرصے سے میڈیا میں ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح کا میڈیا تو ہم نے بھی کبھی زندگی میں نہ کبھی سوچا نہ کبھی تصور کیا جیسا بھارت کا میڈیا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اتنے اہم معاملے پر جب یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو ایک آٹومیٹکلی ایک کلوز لائجن بن جاتا ہے آپ کا نیشنل پالیسی کے ساتھ اور میڈیا کا. تو یہ جو کچھ بھارتی میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہے، یہ ہے ان کی نیشنل پالیسی، یہ ہے ان کی وار اسٹریٹجی. کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیے، آئی ول ٹیک یو بیک ٹو 1934. جب ہٹلر پاور میں آیا تو اس کا جو انفارمیشن منسٹر تھا گوئبلس، اس کا کہنا یہ تھا کہ اتنا جھوٹ بولو میڈیا پہ کہ وہ سچ بن جائے. اس وقت ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، صرف ریڈیو تھا اور پرنٹ میڈیا تھا. اچھا، مودی کا سن 14 میں آنا اور اس کی یہ ٹیم جو ہے اس نے سلیکٹ کی ہے، گودی میڈیا کا نام اس لیے پڑا کہ یہ سارے اس کے انفارمیشن منسٹر کے نام طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی اتنی آئیڈینٹیکل ایونٹس ہیں کہ مجھے لگتا ہے مودی کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوگا، کہ خودکشی کی تھی اور ملک ٹوٹ گیا تھا ایٹ دی اینڈ آف وار. اس میں بھی پاگل پن تھا، مودی میں بھی پاگل پن، اور وہ ہے. تو یہ ایک فلسفی ہے جس کو اگر آپ سچ سمجھیں. اچھا، انڈیا کی ایک اور مجبوری ہے کہ جو انڈیا کا نارتھ اور ساؤتھ کا ڈیوائڈ ہے، ساؤتھ انڈیا والے نہ تو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، نہ انہیں معلوم کہ انڈیا پاکستان کا جھگڑا ایکچولی کیا ہے جس پہ نفرت کی جائے، نہ وہ کشمیر کے ڈسپیوٹڈ ہونے میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جس کا بھی ہے وہ اس کو سیٹل کرے. نارتھ انڈین جو ہیں ان میں وہ بالی ووڈ والا وہ کلچر ہے کہ اپنی جو خواہشیں ہیں، اپنی فینٹسیز ہیں، ان کو آپ الفاظ میں بیان کریں، اپنے گھر میں فلمیں بنائے کریں. وہ یاد ہو گیا آپ کو وہ فلم کے میں گھس کے ماروں گا، فینٹم. اس کے بعد پھر وہ پلوامہ ہوا، تو اس میں پھر انہوں نے ابھینندن نے گھس کے مارنے کی کوشش کی تھی اور سب کو پتہ ہے. پھر 2019 سے لے کے اب تک انڈین ایئر فورس کی کسی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرے. اور سر مکاری کی انتہا ہے کہ وہ ابھینندن جس نے جہاز بھی گرایا، جو گرفتار بھی ہوا، جو یہاں چائے پی کر گیا، اس کو انہوں نے ہیرو بنا کر وہ ویر چکر بھی دے دیا اس کو. وہ اس کی مجبوری تھی، بیکاز اس کو یہ نہیں ایڈمٹ کر سکتے تھے کہ یہ گیا ہے اور 2 منٹ کے اندر یہ مارا گیا اور پاکستانیوں نے پکڑ لیا اس کو. اس کو انہوں نے ہیرو اسی لیے بنایا کہ اس نے بھی ایک F-16 گرایا. ان کے وہ جو 4 میزائل اس کے جہاز پہ تھے وہ چاروں کے چاروں انٹیکٹ ہیں، پاکستان ایئر فورس میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں. جو بھی آگے دیکھنا چاہے وہ میوزیم وہ آج بھی انٹیکٹ ہیں. تو جھوٹ تو ان کا ہر دورے بولا گیا. ان لوگوں نے 65 میں شاید آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، میں آکاش وانی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بھارتی سینا جو ہے وہ لاہور میں گھس گئی ہے، اور انہوں نے یہ ایک ہماری باٹا پور سے ایک بس پکڑی تھی ڈبل ڈیکر، وہ لے گئے، اور BBC نے کنفرم کیا کہ جی لاہور ہیز فالن ٹو دی انڈین آرمی. تو یہ ہمارا میڈیا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، نہ جھوٹ بولنے میں، نہ پروپیگنڈا کرنے میں، نہ شرمندگی ہوتے ہوئے اس کو کانفیڈنس میں کنورٹ کرنے میں. تو اس وجہ سے یہ مسلسل بولے جا رہے ہیں. یہ سن 14 سے لے کے اب تک کا اگر آپ دیکھیں 11 سال میں مودی حکومت نے اتنا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کیا. یہ آئے ہی اس مشن سے ہیں. ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ہر طرح سے تنگ کرنا ہے، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ جھوٹے الزام ہو، چاہے وہ کسی اور فورم پہ بےعزتی کرنے والی بات ہو. تو اس لیے اس میں سرپرائز ہونے کی کوئی بات نہیں. ہم وہ جو جھوٹ بولتے ہیں ہم اگلے دن اس کا صحیح ثبوت دے دیتے ہیں. انہوں نے تب بھی ایک F-16 گرانے کا کہا تھا 2019 میں، تو وہ امریکنز نے ان کو شٹ اپ کہہ دیا کہ یہ سارے ہم نے کاؤنٹ کیے ہوئے. F-16 کا تو ایک کمپوننٹ جو یوز ہوتا ہے. انتہا یہ سر، یہ عوام جو ہے انڈیا کی، یہ اتنی کوئی بیوقوف عوام ہے، اتنی کوئی پاگل عوام ہے کہ وہ فلم بنا کر کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے F-16 واقعی گرایا تھا اور اسی پر اس کو اعزاز بھی دیا گیا، سب کچھ کیا گیا. بہرحال راشد ولی صاحب، سر پاکستان کے رسپانس میں اب خاصا وقت ہو چکا ہے کہ وہ رسپانس کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے بھی کوئی 14 دن کے بعد دیا، تو پاکستان بھی کوئی 14 دن ہی لے گا، یا یہ جو سفارتی کوششیں شروع ہوئی ہیں اس میں معاملہ تھوڑا
مائلڈ ہو جائے گا اور پاکستان جو کچھ کر چکا وہ کافی ہے؟ دیکھیے وہ اس میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ میٹر ضرور کرتا ہے. آپ نے ٹائملی رسپانس دینا ہوتا ہے اور ٹائملی رسپانس ہمارا آیا تھا. یہ کہنا کہ رسپانس نہیں تھا یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا جسٹس نہیں ہوگا. جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے اس کو رسپونڈ کیا, 5 ہائی پرفارمنس جہاز چند گھنٹوں کی میں تباہ کر دیے, اور 3 رافیل جو ان کا غرور تھے, گھمنڈ تھے, اور جس کے بل بوتے پہ مودی حملہ کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ دیکھیے اس سے آئی تھنک بڑی سبکی اور ہزیمت ایک ہندوستان جیسے ملک کے لیے جو لگ بھگ 77 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے دفاع پہ, اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. اور وہ ایک مینٹلی میرا خیال ہے وہ ان کا سائیکو سوشل ایکولیبریم ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے, اور وہ اس طرح ہذیان بک رہے ہیں, اس طرح وہ ہاہاکار مچائی ہوئی ہے. آپ ان کے دفاعی مبصر دیکھیں اور ہمارے دیکھیں, بڑا میجرڈ ریزن کام طریقے سے ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اس طرح جھاگ نکل رہی ہے منہ سے, اور ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ وہ ابھی ایک مہابھارتا وہ کر کے لوٹے ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. وہ ایک ہیوبرس, ایک آئیڈیالوجیکل ڈریون نیریٹو اس کے قیدی بنے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا اس کے ہندوتوا ڈریون ایجنڈے کا, تو دیکھیے یہ ایجنڈا بالکل نازی سوشلسٹ پارٹی کی طرح, ان کے پاس ملیٹنٹ کارڈر ہے 57,000, ان کے پاس وہ برانچز ہیں جن کو شاخاز کہتے ہیں. یہ تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف انڈیا ہے, اور ادھر صبح ٹریننگ شروع ہوتی ہے, ڈرل, پی ٹی, اس کے بعد انڈوکٹرینیشن. یہ وہ مسل ہے ان کے پاس جس کو یہ یوز کرتے ہیں انڈیا کی جو اپوزیشن ہے, جو فریگمنٹڈ ہے, اس کے خلاف. اور لوگوں میں انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کی ہوئی ہے, ہر انسٹیٹیوشن کو ایمیسکولیٹ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نام کی چیز اس وقت نہیں ہے, وہ اپنے بی جے پی لوائلسٹ سے پیک ہو چکا ہے. جو ان کی اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو بھی یہ کمپرومائز کر چکے ہیں. بہت سے ان کے پاس انسینٹیوز ہیں, کوئرسو میکنزم ہے. تو ابھی کوئی ایسی وائس نہیں ہے جو ان کے خلاف کھڑی ہوئے, مگر اپوزیشن میں ایسی آوازیں ہیں جو آ رہی ہیں ابھی بھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کیکوفونی میں یہ سب جو سینیٹی کی وائسز ہیں وہ دب گئی ہیں. اب ہمارا رسپانس آپ نے پوچھا ہے, میرا خیال ہے وہ رسپانس جلد آئے گا, اور وہ رسپانس اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو ڈیٹرنس کو انہوں نے ایک قسم کا ڈسٹرب کر دیا ہے اس ایکولیبریم کو, تو اس کو ریسٹور کرنا ہے. اور دیکھیے ایک نیوکلیئر ملک پہ اگر آپ میزائل پھینکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو اس کا کیپیبلٹی اور ریزالو نہیں ہے. اور وہ یہ اس قسم کا سگنلنگ اور اس قسم کا میسج ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارا ریلائنس تو ڈیٹرنس پہ ہے. ہمارا جو اسٹریٹجی ہے ملٹری اور گرینڈ اسٹریٹجی بھی ایسی ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈینائی دا اسپیس فار کنونشنل وار انڈر اے نیوکلیئر اوور ہینگ. اور اسی لیے ہم نے جو ہمارا کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس ہے اس کو ہم آپریشنلائز کرتے ہیں تھرو فل اسپیکٹرم کیپیبلٹی, جس میں ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ بھی شامل ہے, نیوکس جس میں آپریشنل لیول بھی ہے, اسٹیٹ لیول بھی ہے, تاکہ ہم ان کو باور کروائیں کہ ہمارے لیے یہ بالکل کنونشنل وار کی سپیس ان کو دینا یہ قابل قبول نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اس رسپانس کیا کہ اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں پورا یقین ہے, پوری قوم کو یقین ہے, میڈیا کو یقین ہے, ایک فرد کو پاکستان کی یقین ہے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ بالکل کیپیبل ہیں ہر طرح کے جواب دینے کے لیے. لیکن جو آپ نے کہا کہ ایک حملہ ہوا ہے اس کا جواب دینا, تو بیلنس آف پاور جو ہے اس ایکولیبریم کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں, سینئر ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر ابھی یہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان جو ہے ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے, اور اگر پاکستان اپنے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہے تو فوجی مقاصد آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ اس وقت بین الاقوامی دنیا کی کوششیں ہیں کہ ایسکلیشن نہ ہو, اور خاص طور پہ دوست ممالک جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. تو جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ جواب دے تاکہ بیلنس آف پاور کا جو ایکولیبریم ہے اس خطے میں وہ قائم رہ سکے. تو پاکستان یہ ضرور کرے گا, یا جو
ہمارے دوست ممالک کی کوششیں ہیں کہ تھوڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، پاکستان تھوڑی تحمل کا مظاہرہ کرے گا؟ شکریہ آپ کا. ایکچولی پاکستان ہمیشہ پیس چاہتا ہے اور اس میں بھی شروع سے بڑی تحمل اور ٹالرنس دکھا رہا ہے، اور بڑی مشکل سے نا یہ کوشش بھی جو اس کی ناکام ہوگی، اگر سے کوشش بہت کی تھی کہ ایسا اس سٹیج تک اتنا سٹوپڈ احمقانہ ایکشن انڈیا نہ لے. اب انڈیا نے لیا ہے تو ہمارے پاس جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے اسٹریٹجک بیلنس اور ڈیٹرنس کا جو فلاسفی ہے اس کے مطابق تو بنتا ہے کہ ہم ضرور دیں گے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے اور وہ ڈیسائسو ہوگا، ان کے ورڈ میں ہے کہ یہ ڈیسائسو رسپانس ہوگا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہ انڈیا نے جو اب نیو نارمز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں اور سیکیورٹی ملٹری فیلڈ میں، اس کو کسی طرح پنپنے نہ دے. پاکستان وہی پیرٹی کے بیس پہ رہے گا، اور اس کا رائٹ بھی بنتا ہے، اس نے اپنا ابھی تک رائٹ ایکسرسائز نہیں کیا. تو ہمارے پاس یو این کے تحت بھی جس طرح کہ مختلف ہمارے منسٹرز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 51E ہے میرے خیال میں، جس کے تحت ہمارے پاس انٹرنسک رائٹ ہے، انہیرنٹ رائٹ ہے بالکل ڈیفینڈ کرنے کا اپنے آپ کو. انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ مت بھولیے کہ انہوں نے اس ڈرونز اور اپنی حزمیت جو ان کو جنگی جہاز کھونے کے وہ دب کی ہے کہ انہوں نے ایک کنونشن جو انڈس واٹر ٹریٹی اس کو بھی بند کر کے اس کو ابینس میں ڈال کے بھی ہمارے ساتھ نا بڑی زیادتی کی ہے. یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم بھی ایکشن لیں اور ان کو اچھا ایک دیں، سبق سکھائیں. اگرچہ ہم نے بہت کچھ کر دیا، ان کے جو جس طرح غرور تھا، گمنڈ تھا، وہ سارا ختم ہو گیا. رفیل والے بھی سوچتے ہوں گے مینوفیکچررز کہ کن نا احمقوں کو دے دیا جو اس پہ نا اس کو صحیح طریقے سے چلا بھی نہیں پائے. بہرحال نا اب وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کی خاصی ہیوملیشن ہوئی ہے، اور میرا خیال میں کچھ دنوں کے بعد خود بخود نا مان جائیں گے. ہمارے نا ISPR نے اور 2 ایئر فورس نے بڑی اچھی لمبی چوڑی تفصیلی ہے نا اس کی پوائنٹ آؤٹ کی ہے، ان کی لوکیشنل ہے نا آئیڈینٹی بھی دی ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کا میڈیا سر رپورٹ کر رہا ہے 4 جگہ سے، تو ان کا کیریج اٹھاتے ہوئے خود میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. اس کی فوٹیجز ہیں، ویڈیوز اس کی موجود ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے ہمارا ایک F-16 مار گرایا. جو امریکن کمپنی بناتی ہے F-16 اس نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، لیکن اس پر انہوں نے باقاعدہ اس کو سرکاری طور پر تسلیم کیا، اور پھر ابھینندن کو اسی بنیاد پر انہوں نے اعزاز سے بھی نوازا. اب اس دفعہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 3 رافیل گرائے ہیں. وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی 1 رافیل جو ہے وہ بھی سرکاری طور پر نہیں مان رہے. جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ 1 رافیل ہے. تو اس کی تصدیق کس طرح سے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایئر فورس نے کلیم کیا کہ ہم نے 5 فائٹر گرائے ہیں، ان میں 3 رافیل ہیں. ٹھیک ہے. ایک کمپنی ہے مارٹن بیکر انگلینڈ میں جو ایجیکشن سیٹس بناتی ہے. ٹھیک ہے. جس دن وہ سیٹ استعمال ہوتی ہے اسی دن ان کی فگر ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی لائفز بچا لی ہیں، سکسیسفل ایجیکشن ہوئی ہے. اچھا 2 رافیل جو کشمیر میں گرے ہیں ان کی تو ایجیکشن ہوئی ہے، تو وہ تو ان کے اوپر آ گیا ہے. جو تیسرا جہاز بٹینڈا کے پاس گرا ہے اس میں پائلٹ کو موقع نہیں ملا، اس کی ایجیکشن سیٹ یوز نہیں ہوئی. He has died with this. اچھا 2 جہاز رشین اوریجن کے تھے، ایک Su-30 اور MiG-29. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آج ہی میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ان کا پڑھا ہے فرام اے ریسپانسبل ایجنسی کہ ایکچولی ان کے اس دن 9 جہاز گرے ہیں +1، یہ 8+1 وہ ڈرون گرا ہے بڑا والا. لیکن PF نے چونکہ اس دن کلیم کیا تھا، اب بار بار ان کی ناک رگڑنا یہ
آپ اس کرائسس کو اوور ہونے دیں, ایگزیکٹ ڈیٹیل آ جائیں گی, یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے. دی فیکٹ کہ انہوں نے اس فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے شوز دی امپیکٹ. ایک جہاز گرنے سے کوئی فلیٹ کو گراؤنڈ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور ان کو پیچھے لے گئے ہیں. وہ جہاز اب اسکائی میں نظر نہیں آتے, وہ 150 کلومیٹر سے دور ہیں پاکستان کے بارڈر سے. تو دیکھیں یہ تو لاسز ہمارے ان کے یہ تو چلتے رہیں گے. اب وار میں لڑ رہے ہیں, ایکچوئل انگیجمنٹ ہے, میزائلز لوڈڈ ہیں, کبھی غلطی وہ کریں گے کبھی ہم کریں گے. دیکھیں ہمارے لیے اور بڑے لیسنز ہیں اس وار میں. ایک تو ہمیں ایک بڑی کلیئر پالیسی بنانی چاہیے کشمیر پہ. اب کشمیر کا مدعا بائی مسٹیک بائی ڈیفالٹ ان کی حماقت سے دوبارہ سرفیس پہ آیا ہے ایز اے فلیش پوائنٹ. پاکستان کو اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اگر تو آپ کوئی کشمیر کی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بائی فورسز کو آزاد کرانا ہے, کسی اور طریقے سے کرائیں گے, تو دس از دی ٹائم. یا آپ کہہ دیں کہ ہمارا کشمیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, جس طرح یہ پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے, چلتا رہے گا. ہم ہر سال 5 فروری کو اعلان کریں گے کہ آج کشمیر ڈے ہے, تو آج ان کے اس پہ ہم وہ ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائیں گے, مظفر آباد برج پہ بھی جائیں گے. دس از نمبر 1. وی نیڈ ٹو گیو اے ویری سیریس تھاٹ ٹو کشمیر ایشو ناؤ, کہ اب ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ان کے لوگ ان سے تنگ ہیں, کیا وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے یا انڈیپینڈنس اس کا آپشن ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں فراخ دلی سے اور اوپن مائنڈیڈنس سے, تاکہ یہ ایک ناسور جو ہمارے گلے میں ہڈی بنا ہوا ہے, نہ ہم نکل سکتے نہ اس کو باہر پھینک سکتے. دوسری چیز, انڈس واٹر ٹریٹی پہ انہوں نے جو کہا ہے اس پہ آپ ایک بیلیجرنٹ پالیسی بنائیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی ایسی انڈیکیشن ملی کہ آپ کو ڈیم بنا رہے ہیں, ڈائیورٹ کر رہے ہیں پانی, تو وی ریزرو دا رائٹ ٹو ڈسٹروائے ون آف یور اور مینی آف یور ہائی ویلیو ایسٹس. ان کی لسٹ دے دیں گے, یہ ہمارے ٹارگیٹ پہ ہے. سر ایک بریک لینا ہے مجھے, میں یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد جو گفتگو آپ نے کی اسی کہیں گے کہ اب بائی لیٹرل جو گفتگو کا ہم نے ایک شملہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, اس کا ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ بائی لیٹرل تو آپ کبھی آ کے بیٹھتے ہی نہیں گے. تو کشمیر ہو گیا, دیگر معاملات ہو گئے, ان کو آگے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں سفارتکاری ہے پاکستان کی, اس کو کیسے ہمیں بہتر بنانا ہے. ایک بریک کے بعد ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک وار اسٹریٹجیز ادھر بتائی جا رہی ہیں بھارتی میڈیا کے اوپر, اور وہاں پر ان کے دفاعی تجزیہ کار اور سابق جرنلز اور یہ وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو اور یہ ہمیں گراؤنڈ پر بھی نظر آ رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے پاس جو بارڈر ہے بھارت کا, وہاں پر خاصی زیادہ ہیوی ڈپلائمنٹ ہے. تو ان کی یہ عزائم ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر کسی موقع پر اگر وار کا اعلان ہو جاتا ہے تو وہ داخل ہو جائیں. پاکستان کی کیا اس میں پیش بندی ہے, اور پاکستان کی کیا قوت ہے, اور پاکستان ایسے کسی چیلنج کے لیے کتنا تیار ہے؟ پاکستان جی بالکل تیار ہے, یہ کوئی ترنے والا نہیں ہے. اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ایک روایتی جنگ کے لیے ہم نے جو ایک سپیس ہوتی ہے اس کو کم سے کم کرنا, یہ ہمارا ایک اسٹریٹجی ہے. اور اس میں ہمارا جو نیو وار فائٹنگ کانسیپٹ ہے اس کی بنیاد ہی ارلی امپلائمنٹ ہے, تاکہ ہم کسی قسم کا ٹیریٹوریل گین بھی نہ ہونے دیں, اور دشمن کو کسی قسم کا جو ایڈوانٹیج ہے ٹیکٹیکل لیول پہ وہ ہونے سے پہلے ہم اس کو ڈسرپٹ کر دیں. تو اس کے لیے جو حکمت عملی آپریشنل لیول پہ, ٹیکٹیکل لیول پہ, ٹیکنیکس, ٹیکٹیکل پروسیجرز, امپلائمنٹ اسٹریٹجی, ریزروز کو جلدی امپلائے کرنا, ایئر کو اور ہمارے جو ٹیکٹیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو ان یونیسن استعمال کرنا, اور اس طریقے سے فورسز کو کنفیگر کیا ہوا ہے, اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کوشش بھی کریں گے ان شیلو گینز کی, جو ان کا نیا کانسیپٹ ہے پرو ایکٹیو آپریشن, جس کا پرانا نام کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی تھا, کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے گینز کرو یا ڈسٹرکشن اتنی کر دو اور اس کے بعد بارگیننگ ٹیبل پہ ایمبیرس کرو, تو وہ سٹیج ہم نے آنے نہیں دینی. اور آپریشنل ڈیپتھ میں اگر کوئی ایسی حالات بنتے ہیں کہ جس میں ان کو ہمارا سیکیورٹی اور اس کو بہت خطرہ ہوا, تو ہم نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ آپریشنل جو سپیس ہے اس میں بھی یوز ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ یوز ہم کریں گے یا ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹر کریں کہ دشمن کنونشنل وار کی طرف جائے ہی نہ,
تو یہ ایک بڑی سٹرونگ حکمت عملی ہے. میکنائزڈ فورسز میں ان کو عددی برتری تو حاصل ہے, مگر جیسا ایئر فورس کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ میکنائزڈ فورسز کی امپلائمنٹ ہوتی ہے کہ ایز اے سسٹم آپ انٹیگریٹڈ ہو کر ایئر ڈیفنس, ایئر فورس, اپنا دیگر جو سپورٹنگ آرمز ہیں, کمبائنڈ آرمز, وہ آپ کی بیٹل ڈرلز کیسی ہیں, آپ کیسے بیٹل کو لڑتے ہیں, ٹیکٹیکلی جو امپلائمنٹ ہے آپ کی ریزروز کی جو وہ کیسی ہے. تو یہ سارا ویل آئلڈ مشین کی طرح ہم نے پریکٹس کیے ہیں یہ ساری چیزیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ منہ کی کھائے گا. ٹیکٹیکلی اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے پاس بہت نیومیریکل سپیریورٹی ہے میکنائزڈ کمپوننٹس میں, مگر کوالٹیٹیولی ہم ان کو میچ کرتے ہیں. یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر آپشن کا ذکر کیا, تو یہ کوئی خاص ٹرمینالوجی ہے, اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے رینج کے جو میزائلز ہوتے ہیں اور چھوٹی ییلڈ کے جو نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں جو دشمن کی افواج کو بیٹل فیلڈ کے اندر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیونکہ بڑے جو میزائلز ہوتے ہیں, بڑا وار ہیڈ ہوتا ہے کلو ٹن وائز اس کی کیپیسٹی, وہ تو بڑے بڑے شہروں کو تباہ کر سکتا ہے, تو وہ کاؤنٹر ویلیو ٹارگٹ اس کو کہتے ہیں. یہ کاؤنٹر فورس ٹارگٹنگ ہے جو کہ ان کی دشمن کی فوج کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ یہ نیٹو نے یہ کوائن کیا تھا, فلیکسیبل رسپانس اسٹریٹجی کے تحت. یہ جرمن اور وارسا فورسز اور نیٹو وارسا کے تناظر میں تھا. اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہمارے شارٹ رینج میزائلز پہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے, اور ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جو ٹالرنس تھریش ہولڈ ہے, ریڈ لائنز ہیں, وہ آپریشنل سپیس کو بھی ہم اتنا ہی سیکریٹ گردانتے ہیں. اگر وہ سپیس بریچ ہوئی یا ان کی اگر یہ خام خیالی ہے کہ وہ بریچ کریں گے, تو پھر اس کو ہم دفاع کرنے میں ان ویپنز کو استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ پاکستانی ویپنز جو ہیں سر, فل اسپیکٹرم کیپیبلٹی ہے. یہ پاکستانی ویپنز جو ہیں یہ کتنے ایریے کو جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار ہیں تو یہ بڑے کنٹرولڈ ہوتے ہیں گے, یعنی کہ ان کی تابکاری اور ان کے اثرات ایک کنٹرولڈ اور ایک محدود علاقے تک ہوتے ہیں, تو یہ کتنا محدود علاقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی کلو ٹن ییلڈ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی جو پروجیکشنز ہیں جو کم کلو ٹن کے ہوتے ہیں, جو کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر جس کو ہم کہتے ہیں, جی, اس کی ییلڈ اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم بیٹل فیلڈ سپیس جو ہوتی ہے اس علاقے تک وہ محدود رہتا ہے. مگر یاد رکھیے کہ یہ تابکاری اور اس کی جو فال آؤٹ ہے یا اس کا آگے ہوا کہاں تک لے جا سکتی ہے, اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک مرتبہ دا فلیگ از اپ, دا نیوکلیئر روبیکون از کراسڈ, ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر میزائل پہ جب فائر ہوتا ہے تو پھر ڈیٹرنس بریچ ہو جاتا ہے. پھر وہ ان کنٹرولڈ اسپائرل کی طرف جاتا ہے. دشمن پھر اس پہ حملہ کرے گا, اگر اس کے پاس چوائس ہے وہ نیوکلیئر بیٹل فیلڈ میں کرے گا یا شہروں پہ کرے گا, تو یہ بھی ایک انتھنکیبل چیز ہے. مگر اس میں کیپیبلٹی اور ریزالو دکھانا ہی ڈیٹرنس کا خاصہ ہوتا ہے. وہ کیپیبلٹی بھی ہم نے شو کی ہوئی ہے, ریزالو بھی ہم نے شو کیا ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ استعمال ہو اور ایک انتھنکیبل جنگ کی طرف جائیں جس میں کرۂ ارض کی جو 1/3 آبادی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. ہم نہیں چاہتے وہ. مگر یہ جو ہندوتوا میڈنس ہے یہ چیزوں کو اس طرف لے جا رہی ہے. جس طریقے سے چیزیں اسپائرل کر رہی ہیں, ہمارا رسپانس جائے گا, ان کا کاؤنٹر رسپانس آئے گا, بیکاز وہ ایک ہذیانی کیفیت میں ہے, وہ ایک پاگل پن جنونیت کی گرفت میں ہے. اور آئیڈیالوجیکل جو جنونیت ہوتی ہے اس کو ریشنلٹی, منطق, لاجک, آپریشنل سر یہی سب سے بڑا سوال ہے پورے پاکستان. مجھے یہ امید ہے کہ کچھ سینئر وائسز جی وہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہی تشویش پاکستان میں بھی ہے, اس خطے کے دیگر ممالک میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے کہ بھارت کے اندر تو ایک میڈنس نظر آ رہی ہے. مودی سرکار, ہندوتوا آئیڈیالوجی وہ ایک پاگل پن کی حد پر اتری ہوئی ہے. تو ثناء اللہ صاحب, کیا ایک فل فلیج وار کا خطرہ اب بھی موجود ہے؟ گو کہ اس ٹینشن کے ماحول کو تقریباً کوئی 3 ہفتے گزر چکے ہیں. ثناء اللہ صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ بریگیڈ صاحب آپ فرمائیے. ثناء اللہ صاحب کو جب آواز جائے گی تو ان سے پوچھیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ خطرہ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے, یا فل فلیج وار ہو جائے؟ دیکھیے جس طریقے سے وہ ایسکیلیٹری سٹیپس لے رہے ہیں اس سے تو یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
اب اس کے بعد ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ کچھ اپنے ریٹرک میں کمی کریں گے, کچھ لچک دکھائیں گے, مگر ایسا نہیں ہو رہا. اس کے بعد انہوں نے لوائٹرنگ ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے ہیں, لوائٹرنگ میونیشنز, ہیروپس جو ڈرونز ہیں جو کہ پے لوڈ ہوتا ہے ان کے پاس ایکسپلوسو, وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی ریکانیسنس کے لیے انہوں نے بھیجا. سر ایک چیز یہاں پر اور بتائیے گا, یہ ہیرپس کی جو بات ہو رہی ہے موڈ میں ہوتے ہیں, یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرونز کے رافیل ہیں, تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانس ہیں؟ جی ہاں, یہ خاصے ایڈوانسڈ ہے. دیکھیے یہ فائر اینڈ فارگیٹ موڈ ہے, انرشیل گائیڈنس ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے اندر وہ ایک سرچر لگا ہوتا ہے, 1000 کلومیٹر اس کا رینج ہے اور بہت کم اس کا کراس سیکشن ہے, ناٹ ایزی ٹو ڈیٹیکٹ ہے, اور یہ ڈیٹا لنک کے ذریعے بہت ویلیوبل انفارمیشن پیچھے پہنچا سکتا ہے اور بہت ڈیمیج کاز کر سکتا ہے. اور یہ اسرائیلی ساخت کا ہے, اس کو بھارت کے پاس, اور یہ خاصا قیمتی ڈرون ہے, اور اس کی اس وقت تک آپ کو سن کے میرا خیال ہے ابھی تک تو یہ اعداد و شمار دیے جا چکے ہیں کہ لگ بھگ کوئی 77 ڈرونز گرائے جا چکے ہیں, اور وہ پاکستان نے جیمنگ کر کے اور پروجیکٹائل سے, کائنیٹک کل سے یہ گرائے ہیں, تو یہ خیال رکھتے ہوئے کہ ہمارا جو ریڈار سگنیچر ہے وہ ہم شو نہ کر دیں. سر یہ بڑا امپورٹنٹ, کتنی پرووکیٹو بات ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس آپ یہ بھیج رہے ہیں انڈر کلر مشینز, جو کہ جا کے اگر کوئی کسی قسم کی ان سے غلطی ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑی سیولین کیجولٹیز بھی کر سکتے ہیں, کسی اور ریڈیشن کو مس ریڈ کر کے وہ اس پہ ہومن ہو کے حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ کس قدر پرووکیٹو, ارسپانسبل اور ڈینجرس کھیل ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. سر اس کو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نان ایسکیلیٹری سٹیپ ہے؟ نہیں بالکل, ایسکیلیشن ان کی طرف سے بڑھ رہی ہے, اور مگر ہم نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے, اور ہم جب جواب دیں گے تو ڈیفینیٹلی بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا, اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کس طرف جاتی ہے, یہ ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہے, ایسکیلیشن مزید بڑھتی ہے, وہ جواب دیتے نہیں دیتے. یہ جو ابھی ہرپس کی آپ نے بات کی, ہارپرز کی آپ نے ابھی بات کی, یہ جو ڈرونز ہیں اگر یہ اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں تو ہم نے اپنے جو نیوکلیئر, معاف کیجیے گا, جو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے, ہم نے اس کے سگنیچرز کو بھی محفوظ کیا, اور پھر ہم نے ان کو روایتی طریقے سے اور غیر روایتی طریقے سے ڈھیر بھی کر دیا. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اگر دیکھا جائے. جی ہاں بالکل, بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ چونکہ ابھی یہ جنگ جاری ہے, ہمارے پاس بھی وہ ڈرونز ہیں جو ریکانیسنس بھی کر سکتے ہیں, جو جن کو کامبیٹ میں پے لوڈ بھی جن کے پاس ہے, ہم بھی وہ امپلوائے کر سکتے ہیں, مگر ابھی تک ہم نے اسے گریز کیا ہے کیونکہ ہم ایسکیلیشن اس لیول تک ابھی تک نہیں لے کے گئے. ٹھیک. اور یہ جب ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں. جی. تو یہ جس جنگ میں استعمال ہوا ہے, یوکرین میں ہوا ہے, آذربائیجان میں ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ امپیکٹ کیا ہوا ہے میکنائزڈ وار, خاص طور پہ فورسز کے لیے یہ بڑا ڈیوسٹیٹنگ ہتھیار ہے. یہ جو ٹرکی کے جو ڈرونز ہیں, یہ ان کی خاص طور پر یہ جو وار ہے ہماری رشیا والی وار ہے, اس میں تو اس نے بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا ہے, وہاں پر استعمال بھی ہوئے, اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر استعمال ہوئے. تو وہی ڈرونز ہمارے پاس ہیں, تو ان میں اور یہ رشین ڈرونز جو ہیں ان میں کیا فرق ہیں, کیا خصوصیات ہیں, یہ بھی میں آپ سے جانوں گا. اس کے علاوہ جو زمینی ہمارے ہتھیار ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کیا ایج حاصل ہے اور بھارت کو کیا ایج ہے, اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن سفارتکاری کی بھی کیونکہ بات ہو رہی تو ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کی ہے, اسکیلیشن کر وہ مسلسل جو ٹینشن کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اب ریوزٹ کرنی چاہیے اپنی پالیسی کو. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے, ہمیں ہاتھ اٹھا لینا چاہیے شملہ ایگریمنٹ کے اوپر, اور جتنے بائی لیٹرل ہمارے معاہدے ہیں ان سے, کیونکہ بائی لیٹرل پہ تو انڈیا آ ہی نہیں رہا, وہ تو ان بائی لیٹرل معاہدے کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے انٹرنیشنل برادری کے سامنے. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بالکل ہاتھ اٹھا لیں کہ ہمارا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے آپ کے اوپر, اور اب جو کچھ بھی ہوگا وہ انٹرنیشنل فورمز پر ہوگا. بیسیکلی میں آپ کو تو پہلا جو ریئیکشن ہمارے فارن منسٹر ساک ڈار صاحب نے دیا تھا اور فارن آفس نے اس پہ دیا تھا جب انڈیا نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جی وہ پہلگام کے انسیڈنٹ جو کہ ان کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ ختم کر رہے ہیں, اور یہ 2-4 چیزیں کہی تھیں.
اس وقت ہم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی شملہ ایگریمنٹ پہ بھی اور دوسری چیزوں پہ بھی. ٹیکنیکلی آپ یہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے آف دی ٹیبل, کیونکہ یہ ایگریڈ کنونشنس ہیں, ایگریڈ ایگریمنٹس ہیں جو کہ رجسٹر ہوئے ہیں ایون یو این میں. اور اگر یہ ساری چیزیں ختم ہونی ہیں تو وہ اس ایک طریقے کے ذریعے سے ہونی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی میں کہیں نہیں لکھا ہوا بینس کا ہے نا, کہیں نہیں ہے ذکر, اور اس کو بھی اگر کسی طرح چینج ہونا ہے تو دونوں فریقوں نے کرنا ہے. ایک یک طرفہ طور پہ اس کو نہ کوئی سسپینڈ کر سکتا ہے نہ کوئی اور اس کو معطل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بھی ہے, بلکہ دونوں ملکوں کے حق میں ہے. اور پھر اگر لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو یہ ہمارے ریجن اور ورلڈ کے لیے بھی ہے کہ دونوں ملک نیوکلیئر پاورڈ ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں اس فیلڈ میں, اور دیر از آلویز اے رسک, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے اپنے بہت سارے فکروں میں یہ بات کہی ہے کہ یہ خدشہ تو ہے کہ کسی وقت بھی ایسی سٹیج آ سکتی ہے ان کے جنون کی وجہ سے, ان کی کسی کی غلطی کی وجہ سے کہ وہ سٹیج آ جائے گی. ہم نے تو فرسٹ سٹرائک کا حق اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم نے کچھ اشارے بھی دیے ہوئے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارے پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ اس طرف بھی سوچنا شروع کر دیں. اگرچہ ہماری فرسٹ پریفرنس یہی ہے کہ یہ ایسکلیٹ نہ ہو, ڈی ایسکلیٹ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ سفارت میں کاری میں بھی اگرچہ مدعا یہی ہوتا ہے کہ صلح صفائی ہو جائے, بات چیت شروع ہو جائے, ٹیبل پہ آ جائیں, ایک دوسرے کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں, اپنے اپنے مقاصد ہیں جو گولز ہیں ان کو سامنے رکھیں, جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کو سامنے رکھیں. لیکن اس سے پہلے پاکستان بھی سوچ رہا ہے اور سوچنا بھی چاہیے, اس کے عوام بھی اپنی حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ انڈیا جو نیو نارمز بنا رہا ہے کہ جی پہلے یہ قابل قبول نہیں ہے. سر مجھے ایک فوری بریک لینا ہے, اور آپ نے جو گفتگو کی میں ایک طالب علم کے حیثیت سے سمجھنا چاہوں گا. میں بہت سے انٹرنیشنل ایونٹس ایسے اس وقت ذہن میں میرے ریکال ہو رہے ہیں جہاں پر ملکوں نے معاہدوں سے باہر وہ نکل گئے اور پھر ایک دوسری رجیم آئی تو وہ معاہدے کے اندر آ گئے. تو پاکستان کیوں معاہدوں سے باہر نہیں نکل سکتا جب انڈیا معاہدوں سے نکلنے کی بات کرتا ہے؟ تو یہ تو بائی لیٹرلی ہوگا نا کہ اگر ایک تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے. ذرا میں اس کو سمجھنا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. معاہدے آنر کیے جاتے ہیں جہاں بیلنس آف پاور ہوتا ہے, اور معاہدے ہوتے بھی وہیں پر ہیں جہاں پر ایک ایکویلیبریم ہوتا ہے پاور کا, اور جب وہ ایکویلیبریم بگڑنا شروع ہو جائے تو پھر معاہدے آنر نہیں کیے جاتے. اس میں ٹھیک ہے ایک کریکٹر ہوتا ہے قوموں کا, لیکن اصل میں جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ مفادات کی گرد گھومتی ہے. تو اس پر تو ہم الگ بات کریں گے, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جب 2025 میں ہم جنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس الخالد جیسا ٹینک بھی ہے, پاکستان کے پاس ایک بہت بہترین فضائیہ بھی ہے, پاکستان کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ہے, پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, اور ہر رینج کے اس میں میزائلز موجود ہیں. گراؤنڈ بیٹل میں پاکستان اگر میں بات کروں آج سے 20 سال پہلے کی اور آج کی تو کتنا فرق ہے؟ دیکھیے آج کل کی جو جنگ ہے نا یہ ایک تو نیٹ سینٹرک ہے, دوسرا یہ کمبائنڈ آرمز ہے. یہ ابھی پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم کمپیریزن یہ پرانا انڈسٹریل ایج وارفیئر نہیں ہے. اب بھارت نے یہی غلطی کی ہے, اس نے پلیٹ فارم سینٹرک اپنے آپ کو رکھا ہے. رافیل پہ بڑا گھمنڈ تھا, اس سے پہلے وہ SU-30 اور باقی, مگر جب وہ کرنے کی باری آئی تو پاکستان نے بہتر اسکل سسٹم کے طور پہ جس میں ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے اور دیگر جو اس کے عوامل ہوتے ہیں, سینسر, شوٹر, فیوژن اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن, پورا سوئٹ ہوتا ہے الیکٹرانک وارفیئر کا. تو ایز اے سسٹم ڈیٹا لنکس جو طیاروں کے درمیان, تو پورا ایز اے اسکل سسٹم وہ بہتر تھے کمپیئر ٹو دا پلیٹ فارم.
اسی طرح گراؤنڈ فورسز ہیں. گراؤنڈ فورسز میں اگر پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم ہم دیکھیں گے, ہمارے پاس الخالد ہے, VT4 ہے جو ابھی نیا انڈکشن ہوا ہے چائنا سے, اس کے بعد T85 ہے, اور ان کے پاس T90 ہے, T72 ہے. وہ پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم کمپیریزن ATGM گائیڈڈ میزائل ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہیں, کم و بیش اسی کیپیبلٹی اسی کمپیٹنسی کے ہیں. ایئر ڈیفنس گراؤنڈ ان کا بھی ویسے ہی ہے, ہمارا بھی کم و بیش ویسے ہی ہے, اور دیگر سیگے. ہمارا جو ایج ہے میرا خیال ہے وہ کوالٹیٹیو ٹریننگ ہے. کمبائنڈ آرمز میں ہم نے بہتر اپنے ڈاکٹرین اور ٹیکنالوجی کا جو میچ کیا ہوا ہے وہ بہتر ہے, اور میرا خیال ہے یہ وہ ایج ہوگا جس کو ہم روئے کار لائیں گے. اور جنگ جب ہوتی ہے گراؤنڈ پہ تو اس کے ساتھ اس وقت ایئر کی بھی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اور ایئر اور ہمارا گراؤنڈ منور کا جو تال میل ہے وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ بہتر کتنا آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. ڈرونز کا آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں, اوور آل سگنل جیمنگ, سائبر آپ کا جو ہے وہ کیسا ہے, الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی آپ کی آن گراؤنڈ کیسی ہے, جیمنگ کیپیسٹی کیا ہے. سر ہمیں ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے. آپ نے جو انفارمیشن دی اس سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا, ہمیں بہت کچھ موقع ملا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب, دفاعی تجزیہ کار. ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور ثناء اللہ صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے. طویل دورانیے کا یہ پروگرام ہے. ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب ہوں گے. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہیڈ لائنز, اور ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس طویل دورانیے کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. غیر معمولی حالات ہیں, اور ان غیر معمولی حالات میں ہماری غیر معمولی رپورٹنگ اور تجزیہ اور تبصروں کا سلسلہ جاری ہے. بھارت سراسیمگی کے عالم میں ہے, اور یہ برطانوی اخبار ٹیلی گراف بھی اس کا معترف ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ رفال طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز اور خطے میں گیم چینجر ہے. پاکستان نے بھارتی رافیل گرا کر دنیا کے عسکری ماہرین کو حیران و پریشان کر دیا ہے. ٹیلی گراف یہ کہتا ہے کہ بھارتی رافیل گرا کر پاکستان نے فضاؤں میں اپنی برتری ثابت کر دی. پاکستان نے نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاگ بٹھا دی. یہ پاکستان نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی ہے, اسی کا اثر ہے کہ اس وقت بھارتی میڈیا بوکلاٹ کا شکار ہے. روزانہ پاکستان پر حملے کروا رہا ہے. اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگیں لڑی جا رہی ہیں, رات بھر جنگیں جیتی جا رہی ہیں, اور صبح پتہ چلتا ہے کہ جنگ وہ کوئی ہوئی نہیں, اور پھر ان کا مذاق اڑتا ہے. لیکن انہیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. یہ ان کی بزدلی ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ کس ذہنی سطح پر یہ پوری قوم اس وقت کھڑی ہوئی ہے, اور کس کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. اپنے ایک بزدل لیڈر کی وجہ سے, ایک سول ڈکٹیٹر کی وجہ سے, جس نے بھارت جیسے ملک کو تقریباً مٹی میں ملا دیا. اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب. سر بھی آپ کے بہترین تجزیے ہوتے ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے تجزیے آج ہم پھر سنیں گے, اور سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ماشاءاللہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے. ہمیں کسی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ایکشن لیتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر لیتے ہیں, اور دنیا خود دیکھتی ہے کہ پاکستان کا کنڈکٹ کیا ہے. ایک پروفیشنل آرمی, ایک پروفیشنل طریقے سے جنگ تو ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ٹینشن ہے اس میں مقابلہ کر رہی ہے. جناب سمریز سالک صاحب, سر پاکستان کی گراؤنڈ فورسز خاص طور پر ان کی استطاعت بھارت عددی طور پر بہت بڑا ہے. ہم نومیرکلی ان کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم ٹیکنالوجی اور اپنی قابلیت سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم بات کریں کہ اگر وار ڈکلیئر ہوتی ہے, یا فرض کریں کہ گراؤنڈز پر جو ہے کوئی بڑی موومنٹ ہوتی ہے, تو ہمیں کیا ایجز حاصل ہیں بھارت کے خلاف؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت خوبصورت پریمبل دیا, اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی آرمڈ فورسز پہ فخر ہے بے شک کہ جس طریقے سے ہم نے ایک اپنے سے بڑے ملک کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جب ہاسٹیلیٹیز شروع ہونے سے پہلے جب ہم ڈسکشنز کرتے تھے, ٹاک شوز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 2019 کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انڈیا کی میموری میں ہونا چاہیے. وہ بھی ایسا ٹائم تھا جب ہماری ایئر فورس نے دنیا کو اور انڈیا کو حیران کیا.
جو آپ کا کویشچن ہے، کسی بھی جنگی حالات میں کچھ ٹینجیبلز ہوتے ہیں اور کچھ انٹینجیبلز ہوتے ہیں. ٹینجیبلز میں آ جاتے ہیں نمبرز، توپیں، ٹیکنالوجی، وہ ساری چیزیں ٹینجیبلز میں آ جاتی ہیں. جو انٹینجیبلز ہیں وہ جنرلی دیکھا گیا کہ وہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں ٹینجیبلز کے اوپر. لائک ٹریننگ کیسی ہے، سوچ کیسی ہے، لیڈرشپ کیسی ہے، یہ سارے جو ہے یہ انٹینجیبلز میں شامل ہوتے ہیں. اگر میں پاکستان اور انڈیا کی آرم فورسز کو کمپیئر کروں تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سائز میں بڑا ہے. اگر میں ملک کی بات کروں تو انڈیا جو رقبے کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں بہت چھوٹا ہے، اور وہ ہے سوچ اور گھٹیا پن، اور وہ ہے اسٹریٹجک تھاٹ. اس کی ریفلیکشن ان کی آرم فورسز میں بھی نظر آتی ہے. ان کے آرم فورسز کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اپنے وارڈس لینے کے لیے. ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ این ٹائم کے اوپر بکل کر جاتی ہے، وہ پاس دا بک. ان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو ہم میں ہے. تو میں اگر دونوں کا موازنہ کرنا چاہوں تو نمبرز میں انہیں ایج ہے، ویئر ایز ٹریننگ، لیڈرشپ اور ٹیکنالوجی میں پاکستان آرم فورسز کو ایج ہے. اور وہ سیکنڈ ٹائم ہم نے پروو کیا ہے بیانڈ اینی ڈاؤٹ، پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس نے، کہ دے آر ون آف دا بیسٹ ایئر فورس آف دا ورلڈ. اور انڈیا کی بالکل یہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. 2019 میں اسی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. اب وہ رافیل بھی اس طریقے سے وہ جا کے زمین کے نیچے دھسے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر مودی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. ٹھیک. ایئر مارشل صاحب، سر ڈیفینیٹلی ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک ظاہر سی بات ہے ہماری قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی سرکاری طور پر کسی اسٹریٹجی کا پارٹ نہیں ہیں، لیکن ہم ڈسکشن تو کر رہے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس صورتحال میں اب بہت سی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ تو بہت ان ڈیپتھ چیزوں کو جانتے ہیں. پاکستان کے لیے وی پیز کیا ہو سکتے ہیں؟ ورلڈ لیول پرائز جو پاکستان اگر فل فلیج وار ہوتی ہے، پاکستان کو اٹیک کرنا ہے، تو کون سے ٹارگیٹس آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اچیو کرنے چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں سمریش بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سمریش بھائی مجھ سے بہت قابل آدمی. منصور بھائی آپ تو ہمیں بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ تو ہمیں فوراً ہی اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے آج ہم کچھ چیزیں ایکسپوز کر دیں. جیسے آپ نے بہت خوبصورت پریامبل دیا، میرے خیال میں اگر ہم اسی کو لے کے چلیں پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کے دور میں جبکہ اکنامک اورینٹیشن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک امن سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، ایک دوسرے کو جگہ دیں. اور ایسے دور میں آپ ایک ایسا لیڈر دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ملک کے شہریوں کو ہی زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا. دیکھیں ہندوستان میں جو سیکولر اسٹیٹ ہے اس میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، اور بھی مذہب کے لوگ ہیں، اور ایک ایسا شخص ان پہ مسلط ہے جو کہ ان کو جینے کا حق نہیں دے رہا، جو ان کو ایسی سچویشن میں لے کے جا رہا ہے جہاں کہ وہ لوگ بیچارے خود پریشان ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا ان کا میڈیا، آپ نے ابھی یقیناً دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے جو پڑھے لکھے کچھ اچھے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہو. جی سر ایک بات بڑی کلیئر آپ سارے سمجھ لیں، اور اگر if it is being heard across the border also, that Pakistan is not at all for any conflict, any war. We are here for peace. We love peace, we spread peace, and we will do anything to maintain peace. Whatever has happened here, پہلے بھی جو ہوا، ہمارا پہلا سٹانس یہ تھا کہ آئیے ٹیبل پہ بیٹھیں، آئیے کوئی نان کنٹروورشل کنٹری کو لے آئیں اور اس کو مذاکرات کے تھرو حل کرتے ہیں، اس میں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. آپ سوئٹزرلینڈ کو لے آئیں، امریکہ کو لے آئیں، ایران کو لے آئیں، کسی کو لے آئیں، اور لیٹس ریزالو دس. لیکن سر مجھے جو افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ہندو قوم بحیثیت قوم برے نہیں ہوتے. جرمن بہت ماڈرن اور اچھی پروگریسو قوم ہے، لیکن وہ جو آئیڈیا تھا، جو سوچ تھی، فاشسٹ سوچ جو ہٹلر کی سوچ تھی، اس کو انہوں نے اس سے متنفر ہوئے. تو میری یہ سوچ یا میری یہ درخواست ہے لوگوں کے ساتھ، اور میری ہندوستان کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیں اس پاکستان جو ایک پاک جگہ ہے، جو کہ مسلمانوں کی جگہ ہے، جو صرف امن کا پیغام لاتے ہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں. لیکن یہاں یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ جب آپ کسی کو سپیس نہیں دیں گے،
جب آپ کسی کو جینے کا حق نہیں دیں گے، جب آپ مسلسل ہرزہ رسائی کرتے جائیں گے، جب آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے، اور کس لیے؟ چند پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے، تو پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ ماضی کے لوگ ہیں، ہمارا وہ اسلاف وہ لوگ ہیں جن کو جنگ سے اور اپنی وقار سے محبت تھی. جس طرح آپ مودی جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں انسانیت سے، جی. ہم انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر ایسا کوئی موقع آیا تو یقیناً بہت سے ٹارگیٹ ہیں سر. ڈونٹ لیٹس ناٹ ایکسپوز دیٹ. بٹ جو ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ یہ سوچ ہونی چاہیے، وہ دہشت گرد سوچ ہونی چاہیے، وہ Definitely. فاشسٹ سوچ ہونی چاہیے، وہ آر ایس ہونی چاہیے، آر ایس ایس ہونی چاہیے، جس ہمارے نہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ دے آر دا ٹیررسٹ آرگنائزیشن. سو دیٹ از واٹ از آور پرائم ٹارگیٹ. ڈیفینیٹلی سر، بالکل آپ نے درست کہا، لیکن میرا سوال جس تناظر میں ہے وہ بہت آبویس ہے کہ ایک ایکولیبریم آف پاور جو ہے اس خطے میں، اس کو تو ہٹ کیا ہے بھارت نے، اور اس کا جواب تو بنتا ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. تو ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، اس تمام معاملے کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم بڑے پر امید ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے، ہم بہت اعتماد میں ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ کسی بھی طرح کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اور لیکن ایک سائیکولوجیکل جو اثر ہوتا ہے قوم کے اوپر، اس کو بھی تو ریسٹور ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں کس طرح کا اٹیک بھارت کے اوپر کرنا چاہیے، یہ پوری قوم جاننا چاہتی ہے. جی بالکل. دیکھیے اس وقت بھارت جو ہے وہ اپنے جو ان کے پلان تھے اس میں ان کو بہت سارے جو ہے نا ان کو سیٹ بیکس ملے ہیں. یعنی سب سے پہلا سیٹ بیک تو یہ ملا کہ جو وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک کیا سمجھتے تھے کہ ان کو سپورٹ ملے گی، وہ ان کو کوئی اوپن کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اور جبکہ پاکستان کے کیس میں موسٹلی جو کنٹریز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دو نیوکلیئر آرم کنٹریز میں کسی طرح کی بھی ایسکلیشن خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی. تو دوسرا ان کو جو کائنیٹک ڈومین میں جو سرپرائز ملا وہ پہلے ہی جو ہے نا انکاؤنٹر میں جو پہلا پراپر انکاؤنٹر ہوا جی. جنگ کی پہلی رات کو، اس میں ان کے 5 طیارے اور کچھ ڈرونز جو ہیں وہ ہم نے سکسیسفل انگیج کیے، اور ان کو تو وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اب اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ گھٹیا کنڈوں پہ آ گئے. ایک تو انہوں نے ڈس انفارمیشن اور سائبر وارفیئر، وہ اس کے انہوں نے پورے جو ہے نا نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک جو ہے ڈرون چھوٹے چھوٹے بھیج کے اور میڈیا کے اوپر فوٹیج جیلی بنا کے اے آئی سے. اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں پرٹیکولرلی امریکہ خود یا اس کی وہاں پہ کوئی دوسرا ملک انٹروین کرے اور پاکستان کو یہ کنونس کرے کہ جی دیکھیں آپ نے ان کے اتنے سارے جہاز گرا دیے، ان کو اربوں جو ہے خربوں روپے یا اربوں ڈالر کا نقصان کر دیا، تو بس اب آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور جو ہے آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو جائیں. ٹھیک. الٹیمیٹلی دیکھیے ہم سے امن ہی چاہتے ہیں، لیکن امن ہم چاہتے ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. بے شک. ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہے، ہم ایک 25 کروڑ کا ملک ہے، ہم دنیا ایک بڑی ایٹمی قوت ہے، ایک فوج کے ہم مالک ہیں دنیا کی، جس کا شمار صرف بڑی تیسری فوج میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہم چاہتے ہیں، ہماری عوام چاہتی ہے کہ ہم جو ہے اگر کوئی ڈپلومیٹک ہونی ہے اس سے پہلے ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ جائیں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. ٹھیک. تو جنرل صاحب آپ کے نزدیک اب جو جتنا کچھ ہو چکا ہے اور بھارت ایک نہیں کئی مرتبہ در اندازی کی کوشش کر چکا ہمارے پاس، ایک مرتبہ اس نے میزائلز فائر کر دیے، ایک مرتبہ اس نے ڈرونز بھیج دیے، پھر ڈرونز بھیج دیے، کبھی وہ بارڈرز پر در اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہمارا جواب جو ہے یہ پچھلی دفعہ جو 2019 میں تھا ویسا ہی جواب ہونا چاہیے، یا اس دفعہ ہمیں کوئی اس سے بھرپور جواب دینا چاہیے
اور ایسا جواب ہونا چاہیے کہ بھارت کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھے, کیونکہ امن اگر حاصل کرنا ہے تو وہ طاقت ہماری اسی لیے ہے نا کہ ہم اسے امن کے لیے استعمال کریں. تو ہمیں ایک ایسا کی ضرورت ہے کہ بھارت مجبور ہو ٹیبل پر آنے کے پہ آ کے بیٹھنے کے لیے. تو کیسا آپریشن ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ جی ہم نے مسعود بھائی دیکھیں, ایئر مارشل ارشد نے, جی ڈو آئی ہیو ٹو اسپیک؟ جی جی پلیز. اچھا, ایئر مارشل ارشد ملک نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ تھوپی جائے تو ہم جنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ لڑی جاتی ہے امن کے, اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے امن, کہ الٹیمیٹلی جنگ ہمیں امن کی طرف لے کے جائے. کیونکہ وہ پارٹی جو کہ مطلب نارمل ذرائع سے لیٹس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آ رہی, تو آپ کچھ ایسا ڈیمیج کاز کرتے ہیں جس پہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے. نہ میں چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, جو کہ اپلیکیبل ہے تمام لوگوں کے لیے جو کہ ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ساؤتھ ایشیا دنیا کا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ ہے. یہاں پہ صرف 6% ٹریڈ ہم آپس میں کرتے ہیں اور 94% ٹریڈ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سارک کا کیا حال ہوا. سارک جو تھا وہ ریجنل ڈیولپمنٹ کے لیے تھا, وہ کس طریقے سے وہ ابھی ایک ڈیڈ ہارس بن چکا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ غربت ہے, 500 ملین پیپل لیو بلو پاورٹی لائن. تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, واٹ آر دا ریزنز, واٹ آر دا فیکٹرز جس کی وجہ سے اس ریجن کا یہ حال ہے. اور میرے نزدیک اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے انڈیا. انڈیا جو کہ ایک جائنٹ ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے ملک ہے. انڈیا کا ایٹیچیوڈ اپنے نیبرز کے ساتھ انٹرانسیجنس والا رہا ہے, بورش رہا ہے, کانڈیسینڈنگ رہا ہے اور اوور بیئرنگ رہا ہے, اور ایک ایروگنس رہی ہے. وہی چیز آپ نے بھی ذکر کی, ایئر مارشل ارشد نے بھی ذکر کی کہ ایک لیڈر ایسا ہے جو کہ نہ سکون سے بیٹھتا ہے اور نہ دوسروں کو بیٹھنے دیتا ہے. ٹربل سم کنٹری وتھ ٹربل سم آئیڈیالوجی. اب جب کہ آپ جو سیکنڈ آپ کا کویسچن ہے, انڈیا نے اس دفعہ کچھ ریڈ لائنز کراس کی ہیں. 2019 میں تو ایک لمیٹڈ سکوپ میں یہ کانفلکٹ رہا کہ ایئر فورس ڈوئلز ہوئے, ہم نے ان کا جہاز گرایا اور اس کے بعد کلوجر ہو گیا. لیکن اس دفعہ انڈیا نے میرا خیال ہے 1971 وار کے بعد پہلی دفعہ انٹرنیشنل بارڈر کی سیکٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے. جی, اور اکراس دا بارڈر اس نے نہتے شہریوں کے اوپر, عورتوں کو پہ اور بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے. پاکستان نے بینگ رسپانسبل اسٹیٹ ان کے لائن آف کنٹرول کے اکراس ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے, ان کو ہٹ کیا ہے. ابھی ہیونگ سیڈ دیٹ, سیکنڈ جو اس نے ریڈ لائن کراس کی ہے وہ ہے جو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو اس نے ہٹ کیا ہے. یہ بھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے, نیور, اس سے پہلے اس طرح کی پریسیڈنس نہیں ہے. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک طرف تو پبلک مورال ہے, پبلک سینٹیمنٹس ہیں جو کہ بہت عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کب ریٹیلیٹ کرے گا اور جواب دے گا, اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. دوسرا اس میں فیکٹر ایک یہ ہے کہ انڈیا ہر دفعہ نیو نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم اس دفعہ رسپونڈ نہیں کرتے اور ہم جو ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کی سیکٹریٹی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر ہر دوسرے دن جو ہے نا اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہوگی. تو یہ نیو نارمل ہم نے کریٹ نہیں کرنے دینا. مجھے پوری امید ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری ملٹری لیڈرشپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی چوائس آف پلیس اور ٹائم کے اوپر رسپونڈ کریں گے, اور ہم ڈیفینیٹلی کریں گے. ٹھیک ہے. اور بھارت کو اب انٹرنیشنل برادری اس طرح سے اہمیت بھی نہیں دے رہی. ابھی بڑی اس نے کوشش کی کہ IMF پروگرام ہمارا وہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے, لیکن الحمدللہ IMF سے جو ہمیں نئی قسط ملنی تھی $1 ارب کی, اس کی منظوری ہو گئی ہے. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, سر اس وقت سعودی عرب کے معزز مہمان ہمارے ملک میں موجود ہیں, ہمارے عزیز دوست موجود ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جنگ کا ماحول جو ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو اور اسکلیشن نہ ہو مزید. مگر پاکستان کی بہت شدید ضرورت ہے کہ پاکستان جس نیو نارم کا ذکر ہو رہا ہے یہ کریٹ نہ ہونے دے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس وقت اپنے دوستوں کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے یا ہمیں جواب دینا ہوگا؟ جی میں پہلے میں آپ کی جی پلیز سر اجازت. جی 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 گو ایٹ سر, مارشل سر پلیز گو ایٹ سر.
تھینک یو منصور بھائی. سب سے پہلے آپ کو آپ کے اپنے سوال کا شاید جواب نہیں ملا جو آپ ہم سے چاہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا چاہتا مسعود بھائی, تو میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے, اسٹیبلش ہے کہ یہ اکنامک دور ہے. آج کل جنگ سے لوگ اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اس میں اموات ہوتی ہیں, اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں, لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتے ہیں. بٹ جس طرح آپ نے نیریٹو بتایا اور جو اس وقت نیریٹو ایگزسٹ کر رہا ہے, میں آپ کو ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریئیکشن ہمارا پرسوں ترسوں آیا تھا, یہ کوئی سڈن ریئیکشن نہیں تھا, یہ پلانڈ ریئیکشن تھا. وی ور ویٹنگ فار دیم. اینڈ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انیشیٹو ان کے پاس تھا, جھوٹا انہوں نے بیانیہ بنا کے انیشیٹو لیا اور ان کو منہ کی مار کھانا پڑی. اسی طرح میں آپ کو یہ قوم کو یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آرم فورسز اور جہاں تک پاکستان ایئر فورس کا تعلق ہے, we have defined targets, we have very set right and rules and the path on which we have to embark upon. مجھے اگر آپ میری رائے پوچھیں گے تو میرے خیال میں, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ ہم نے تو ان ٹیررسٹ کو اٹیک کرنا ہے, ان کے اس ٹیرر مائنڈ سیٹ کو اٹیک کرنا ہے, تو میں کسی مسجد مندر پہ نہیں اٹیک کروں گا. آپ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں ایسی جگہ آ کے آپ کو اٹیک کروں گا جس پہ آپ کو تکلیف ہو, جس میں آپ کو آئندہ کے آنے کے لیے آپ کے راستے بند ہو جائیں. اور میں یہاں پہ دنیا کے لیے یہ کہنا چاہوں گا, یا اپنے دوست ممالک کے لیے جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو اے ویری کلیئر اسٹریٹجی, وی شوڈ ہیو اے ویری کلیئر تھاٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے, اپنی پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے ایک ایسی پلاٹ اسٹیبلش کرتا ہے جس میں وہ انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے لیے ایک انسان کی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے, اور ایسے بندے کے لیے آپ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سر, میں بڑا کلیئر ہوں. یہ ہم نے جو میزائل تیار کیے ہوئے ہیں, یہ ہم نے جو تیاری کی ہوئی ہے, یہ ہم پیار محبت کے لیے نہیں رکھنے والے, اور ہم کسی سے دبنے والے بھی نہیں ہیں. اگر ہم مجھے اکنامیکلی کوئی نقصان جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو میں وہ سہنے کو تیار ہوں, لیکن میں اپنے وقار پہ, اپنے ملکیان پہ اور اپنے پاکستان کے شہریوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اس لیے ہم اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بٹ the sense should prevail that where should they head for, where should they straighten out the things. Is it us that all the time we should restrain and refrain? Is it us that we should always be waiting that is جھوٹے بیانیے کے اوپر وہ ایک ہیوک کریٹ کر دے؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمیں نصرت ملی ہے, ہم نے اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ کر دیا ہے, ہم نے وہ تاریخ رقم کر دی ہے جس میں آئندہ آنے والے ہسٹورینز اور وار ریکارڈ کیپرز جو ہوں گے وہ مثالیں دیں گے. تو اسی طرح آپ یہ توقع رکھیں اور یہ خاطر جمع رکھیں انشاءاللہ کہ اگر ایسے کوئی حالات آتے ہیں اور جو کہ پیدا کیے جا رہے ہیں, so then don't expect anything soft from us, whether. سر آپ کی آواز نہیں مل پا رہی مجھے, لیکن آپ نے جو لفظ کہے وہ یقینی طور پر ثانی کے دل کی آواز ہے جس کی آپ نے بھرپور ترجمانی کی ہے. ایئر مارشل اعجاز محمود صاحب, سر ٹھیک ہے جیسے ایئر مارشل صاحب نے فرمایا اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہت مضبوط ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کے اندر گوریلا وارفیئر میں ملوث ہے, براہ راست ملوث ہے, اس کی فوج ملوث ہے, وہ بلوچستان میں اور کے پی میں اور پورے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو جواب دینا پاکستان کا حق بنتا ہے. اور ایئر مارشل صاحب دوبارہ آئیں تو ایئر مارشل صاحب جب آپ کی آواز منقطع ہوئی تھی تو میں نے جو جملے کہے تھے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, آپ نے بہت بہتر طور پر ہماری ترجمانی کی. جی اعجاز محمود صاحب آپ فرمائیں. میں ایک آپ کی اجازت سے جی سر, ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک کی بقا, یہ جو ہمارے 24 کروڑ عوام ہیں, اور یہ جو درد جو ہم سارے اختلافات گما دیں گے, سارے اختلافات کو پیچھے رکھ دیں گے. جب ملک کی بقا ہے, جب ملک کی وقار کا سوال ہے اور ہمارے شہریوں کے امن کا سوال ہے, تو سب سے پہلے پاکستان, اور اس پاکستان کے لیے میں پھر آپ کو یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں, and I would like to speak in English so that it is heard across the border also, that we are all set, we are not waiting, we are not planning, all the plannings are in order, and
as government of Pakistan has already authorized armed forces that you are allowed to take appropriate action at your place of choosing. اور جیسے انہوں نے کہا کہ پھر جب ہمارا ایکشن آئے گا تو اس کے شعلے بھی اٹھیں گے, اس کی گونج بھی اٹھے گی اور اس کی آواز بھی اٹھے گی. انشاءاللہ سر آپ نے دل خوش کر دیا. جو کچھ آپ نے کہا وہ ہر پاکستانی سننا بھی چاہتا ہے اور اسی کا انتظار کر رہا ہے. اعجاز محمود صاحب, سر پاکستان کا گراؤنڈ بہت مضبوط ہے, ایک ایسا دشمن جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں, ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, تو ہمیں بہت آسان ہوگا اپنے دوستوں کو کنونس کرنا کہ ہمیں جواب ہر صورت دینا ہے. دیکھیے جی, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم تو ایک پیس لوننگ قوم ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو پھر ہم نے اس کا جواب دینا ہے. ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ اور یہ جو انٹرنیشنل انٹرونشن ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیوٹرل ثالثی ہوگی. دیکھیے, پاکستان کمزور ہوتا ہے تو دنیا میں بہت سارے ملک خوش ہوں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے جہاں بہت سارے ملکوں کی آنکھ کا تارا ہے وہاں بہت سارے لوگوں کی دل کا کانٹا بھی ہے. یہ واحد جو ہے اسلامی ایٹمی قوت ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی پروفیشنل فوج ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا ہے. جو 1990 میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے بعد جو پہلا جینون ایئر امپلائمنٹ ہوئی ہے نا, وہ اس رات ہوئی ہے. اس سے پہلے جب بھی ایئر پاور استعمال ہوئی, اور ایئر پاور میسیولی استعمال ہوئی, عراق میں 2 دفعہ استعمال ہوئی, افغانستان میں ہوئی, اس کے بعد سیریا میں اور لیبیا میں, اور آج کل غزہ میں ہو رہی ہے, وہ ساری جو ہیں ون سائیڈڈ امپلائمنٹ ہے. ٹھیک, جس پہ کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے. ٹھیک, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ماڈرن ایئر وارفیئر کی ہسٹری میں, اور یہ ہم نے جو ہے ایک تاریخ رقم کر دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹچ ووڈ, ہمیں غرور نہیں کرنا ہے, ہمیں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, میں تو صرف سچائی بیان کر رہا ہوں. ٹھیک, کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک دنیا کی بہت بڑی ایئر فورس 850 کے قریب فائٹر پلین رکھنے والی فوج, جو اپنے آپ کو جو ہے نا اس خطے کا منی سپر پاور سمجھتی ہو, اور انہوں نے اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا اور اس کی ہائپ کریٹ کی کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین رافیل ہے. جی, ہمارے شاہینوں نے جو اس کے لیے, جیسے ارشد ملک صاحب فرما رہے تھے, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو روز صبح فجر کی نماز پڑھ کے کورال پہن کے ہیلمٹ پکڑ کے جا کے ایڈیے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ آج آئے دشمن تو پھر ہم اپنا جو ہے نا کر چکائے. ٹھیک, تو انہوں نے جو کیا آپ نے دیکھ لیا, دنیا نے دیکھ لیا. ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی, اور اب دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں چائنیز ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور یعنی اس کو جو ایک ایج ہے سر, ایک دنیا کی ایج, سب سے بڑی انڈسٹری ہے نا, وہ آرمز کی ہے. آپ نے اس کے اندر جو ہے ایک ایسی سوچ پیدا کر دی ہے کہ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگلی بیٹ کس پہ لگائیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیا اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں سر, بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ جو فرما رہے ہیں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن جیسا کہ ہم بار بار سن رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جنگیں فوج نہیں بلکہ قومیں لڑا کرتی ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا موقع انڈیا نے ہمیں فراہم کر دیا کہ جہاں ہمارے یہاں نا اتفاقی تھی وہاں پورا ملک اتفاق میں جٹ گیا, ایک ہو گیا. تو اب آگے ہمیں جہاں بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جنگی نقطہ نگاہ سے کون کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو ہمیں معاشرے میں لے کر آنی ہیں, یہ بھی ہم اپنے معزز مہمانوں سے جانیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. طویل دورانیے کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے مہمان میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب, ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب. آپ نے جو اب تک گفتگو سنی, جو ہمارا ایمان تھا, ہمارا اعتقاد تھا, ہمارا یقین تھا, وہ اور مضبوط ہوا ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور پاکستان اپنے مکار دشمن کو جواب اپنے سچ کی طاقت سے دے گا. اور جب
سچ کی طاقت کا جواب آئے گا. جب وہ آگ برسے گی تو وہ آگ امن کی راہ ہموار کرے گی اور اس کا اور کچھ مقصد نہیں ہوگا. لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک اور بات کی کہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پورا ملک ایک اتفاق کی لڑی میں پرو گیا ہے, تو اس اتفاق کو آگے کیسے بڑھایا جائے اور جنگی نقطہ نگاہ سے ہمیں مزید مضبوط ہونے کے لیے اس موقع کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے. تو جنرل صاحب آپ فرمائیے کہ قومیں جنگ لڑتی ہیں, صرف افواج جنگ نہیں لڑتی, تو اب یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ یکجٹ ہو چکی ہے. ہمیں ایک چیلنج رہا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں تھا, معاشی استحکام کا ایک روڈ میپ ہمارے پاس ایک خاکہ ضرور موجود ہے. تو اب یہ سیاسی استحکام اور جو دیگر مسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس اتفاق کو ہمیں کیسے آگے بڑھانا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ. کلاوزویٹز ایک بہت مشہور ملٹری اسکالر رہے ہیں. انہوں نے ان کی ایک مشہور ٹرینٹی ہے, ایک ٹرائنگل جس میں کہ لوگ, پیپل, آرم فورسز اور گورنمنٹ, یہ 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی جنگ میں ایک بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف آرم فورسز نہیں لڑتی بلکہ ان کے پیچھے جو پوری نیشن کی سپورٹ ہوتی ہے. اور ہمارے پاسٹ میں ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. 1965 وار جس کے بارے میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے, قوم میں ایسا جذبہ تھا کہ جو کہ مطلب انکمپیریبل تھا, اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. اب اس پرٹیکولر سچویشن میں ہمیں یہ میرا خیال ہے برملا اس چیز کا ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی ولنریبلٹی تھی جس کو ہمارے دشمن نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ویئر ایز ہمارے اندر وہ ولنریبلٹیز ایویپریٹ ہو گئیں اور ہمارے اندر یکجہتی اور یونٹی آ گئی, which was a welcome change. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں میں اگر کہوں کہ جو مین ایریاز ہیں جس پہ کہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلا جو ایریا ہے وہ تو ہے ہماری اسٹریٹجک اورینٹیشن, کہ ہم نے کس طرف کو دیکھنا ہے اسٹریٹجیکلی. ہمیں اس ایپیسوڈ میں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کون ہمارا فرینڈ ہے جو کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, ہو از آر فرینڈ ان ڈیڈ, اور کون جو ہے وہ ہمیں ایز اے کلائنٹ کے طور پہ ہمیشہ یوز کرتا ہے اور جب وہ ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے جی میں نیوٹرل ہوں, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا فیوچر ڈائریکشن ہے جو کہ ہم نے لینی ہے. سیکنڈ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از ایک اشد ضرورت ہے ملک پہ ہارمنی کی, وچ از انٹر پروونشل ہارمنی, وچ از پولیٹیکل ہارمنی, وچ از ریلیجس ہارمنی, ہر طرح کی ہارمنی. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ نہیں پائی جاتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب جنرل مشرف آئے تھے تو ان کا جو 7 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس پہ 1 پوائنٹ انٹر پروونشل ہارمنی کا بھی تھا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انٹر پروونشل ہارمنی بہت لو لیول پہ ہے. ہم نے اپنی ہیومن ریسورس پہ انویسٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی اوور پیریڈ آف ٹائم ہم اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ نہیں کر سکے, ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کی گرومنگ کے اوپر, اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. ہمارا پولیٹیکل ہاؤس از ڈیوائیڈیڈ, اٹ از فریگمنٹڈ, اور اس میں دیر از نو ہارمنی ان آر پولیٹیکل سسٹم. اینڈ فائنلی میں یہ کہوں گا کہ دیر از اے ڈیفینیٹ امپروومنٹ فار سول ملٹری ریلیشنز. یہ وہ ایریاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ابھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آرم فورسز نے تو اپنی جو پروفیشنلزم ہے اس کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پروو کر دیا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارا ہاؤس بھی ان آرڈر ہو اور ہوتا, اور یہ ہماری جو مشکلات ہیں یہ ہمارے سامنے نہ ہوتی, تو پھر آپ دیکھتے تھے ہم نے کس قسم کا ہم رسپانس دے سکتے تھے. اس حالت میں بھی, ان مشکلات کے دوران بھی ہم نے اتنا خوبصورت رسپانس دیا ہے, اور اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر کتنا بہتر رسپانس ہوتا. ٹھیک جی, ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, سر آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بہت اچھا موقع بھارت نے ہمیں فراہم کر دیا ہے, تو اس کو مزید کیسے استعمال کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں, آپ ہمیں پھنسا رہے ہیں, یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, لیکن ایز اے پاکستانی آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم وچ یو پوائنٹنگ آؤٹ کہ واقعی اس وقت ہمیں یہ برملا ان چیزوں پہ اظہار کرنا چاہیے کہ دیکھیں, جب تک آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہوگا, آپ کو لوگوں کو آپ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھ سکیں, تو تبھی یہ سب ممکن ہے. یہ ترقیاں, یہ فضائیں تبھی معطر ہوں گی جب آپ اپنے گھر کو آرڈر میں لے کے آئیں گے. اور گھر آرڈر میں کیسے لائیں گے؟
सबको पता है, और ये एक बड़ी खुशगवार सुबह हो सकती है कि अगर हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, अपने इंस्टीट्यूट को रिस्पेक्ट दें और जो राइट है उसको राइट की तरफ लेके जाएं और अपने ज़र्फ को बड़ा करें। क्योंकि जैसे आपने सबने देखा कि अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग हो, अगर आप हर चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है, अगर आपने अपनी राहें मुतय्यन नहीं की हुई, आप अपने लोगों को कंफ्यूज रखेंगे, तो कभी भी उस वकार के साथ और उस जुर्रत के साथ और उस हम आहंगी के साथ हम फैसले नहीं कर पाएंगे। बलूचिस्तान हमारा बहुत ही खूबसूरत इलाका है। क्या वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों को हम ला के उनसे बात करें और उनको समझाएं। अगर हमारा केपीके के लोगों के कोई खदशात हैं, उनको दूर किया जा सकता है। ये नहरों के मसले, ये पानी के मसले, ये केपीके का जो कंसर्न्स है पानी के ऊपर, ये सब दूर किए जा सकते हैं। और कब दूर किए जा सकते हैं? मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मौका ढूंढने की कोशिश की कि इस वक्त जबकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है एप्रिसिएशन की तरफ, आपको उसी दुनिया में ये कोई नहीं देख रहा कि किसने एग्रेशन की और वो ये देख रहे हैं कि एक छोटे मुल्क ने, एक बावकार मुल्क ने अपनी सरहदों का हिफाजत कैसे की और एक हाईएस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजिकल एज वाले दुश्मन को कैसे खामोश करवा दिया। तो ये वो वक्त है जब अगर हम मिलजुल के इन चीजों को, जो कि अगेन मैं दोबारा कहना चाहता हूं, कोई किसी के लिए शजरे ममनुआ ना हो। ये हमारा मुल्क है। मुल्क होगा तो सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मजबूरी ये कि मुझे गुफ्तगू को रोकना होगा, वक्त मेरे पास खत्म। और आप यकीन करें, आप तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनकर बहुत हौसला बढ़ा है और ये एक बार फिर एहसास हुआ है कि कितनी मजबूत, कितनी खूबसूरत कौम है कि इस मुश्किल हालत में भी पुरअज़्म भी है और आगे के लिए पुरउम्मीद भी है। और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।